नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि आज दरस हदीस की इस नहायत ही मुक़द्दस, बाबरकत और पाकीज़ा नशिस्त में हाज़िर हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी मौजूदा इन नशिस्तों का जो मौजू चल रहा है वो है सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के बाद दौरे ताबईन में आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की हिफाजत और इल्म हदीस की तरवीज व इशाअत। इस हवाला से पिछली नशिस्तों में हम ये बयान कर चुके हैं कि सहाबाए किराम ही की तरह दौरे ताबईन में भी मिल्लत इस्लामिया के कम व बेश हर बड़े शहर के अंदर जलीलुल क़द्र ताबईन ने भी इल्म हदीस के इशाअत और तरवीज के लिए अपने दर्स के बाकायदा हलक़ात कायम कर रखे थे, जिनमें जैसे ख़ुद शहर मदीना के अंदर बड़े बड़े हलक़ात कायम थे। फिर इसी तरह कूफ़ा की सरज़मीन पर, बसरा की सरज़मीन पर और शाम की सरज़मीन पर जलीलुल क़द्र ताबईन ने अपने हलक़ात दर्स के ज़रिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म हदीस की तरवीज और उसकी इशाअत के अंदर एक नुमायाँ किरदार अदा किया। पिछली नशिस्त में हमने सरज़मीन कूफ़ा का ज़िक्र किया था कि जहाँ हज़रत अलक़मा बिन कैस बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका हल्का दर्स कायम था। फिर इसी तरह कूफ़ा ही की सरज़मीन के ऊपर मसरूक बिन अल अजदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इसी तरह इमाम अबू अम्र अन्नही रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस के इल्म की इशाअत, उसकी तरवीज और तालीम सुन्नत को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत तक पहुँचाने में बसर की। आज की इस मुबारक नशिस्त के अंदर हम कूफ़ा के बाद इराक़ के शहर बसरा का ज़िक्र करेंगे, जहाँ हज़रत अबुल आलिया अर्रियाही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका हल्का दर्स कायम था और आपने अपनी ज़िंदगी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के इल्म की तरवीज और इशाअत के लिए वक्फ़ कर रखी थी। ये हज़रत अबुल आलिया अर्रियाही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना खिलाफत पाया और आपकी ज़ियारत के शर्फ़ से भी मुशर्रफ़ हुए और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आपने बराह रास्त कुरान मजीद की तालीम हासिल की। कुरान मजीद पढ़ा भी और उसके उलूम और उसके मारिफ़ और उसके हक़ाइक़ और दक़ाइक़ भी हज़रत उबई इब्न काब की खिदमत में बैठ कर आपने हासिल किए। फिर इसी तरह आपने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जलीलुल क़द्र सहाबाए किराम से इल्म हदीस भी हासिल किया। ख़ास तौर पर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी बारगाह में वसूल इल्म हदीस के लिए आपने ज़ानुए तलम्मुज़ तय किया। फिर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे भी आपने इल्म हदीस हासिल किया और उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपसे भी आपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस को रिवायत किया। और फिर आप कमाल दर्जा
صاحب علم بھی تھے اور صاحب فضل بھی تھے۔ اللہ نے آپ کو کمال درجہ ذہن بھی عطا کیا تھا، ذہانت اور فطانت کا یہ عالم تھا، اور آپ کے علم اور فضل کا یہ عالم تھا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس جب حضرت ابو العالیہ ریاحی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو العالیہ الریاحی کو اونچی جگہ پر نشست میں اپنے ساتھ بٹھاتے، اور اس مجلس کے اندر قریش کے بڑے بڑے رؤساء اور بڑے بڑے شرفاء اور سرداران قریش نیچے بیٹھے ہوتے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو العالیہ کو اوپر چارپائی پر بٹھاتے اور بٹھا کر فرماتے ہا کذل علم یزید و شریف شرفن۔ آپ فرماتے کہ یوں علم شرفاء کی شرافت میں اضافے کا باعث بنتا ہے، یعنی باقی لوگوں کو نیچے بٹھا کر حضرت ابو العالیہ الریاحی کو جب اپنے ساتھ اوپر نشست پر بٹھاتے تو اس بات کا اظہار کرتے کہ دیکھیں آپ کا یہ شرف، یہ فضیلت صرف اور صرف آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم حدیث کی بنا پر ہے کہ باقی سرداران نیچے بیٹھے ہیں اور ابو العالیہ الریاحی یہ عظیم تابعی حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ چارپائی پر تشریف فرما ہے۔ پھر ابن ابی داؤد بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بعد میں نے ابو العالیہ الریاحی سے بڑھ کر قرآن مجید کے علم کا ماہر کسی کو نہیں دیکھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ علم قرآن کے بھی ماہر تھے اور علم حدیث کے بھی ماہر تھے، اور خالی علم نہیں بلکہ اس علم کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے آپ کو جو توفیق عمل عطا کی تھی، جو زہد تھا، جو تقویٰ تھا، جو پارسائی تھی، جو آپ کی عبادت تھی، ریاضت تھی، اپنے وقت کے بہت بڑے عابد اور زاہد اور شب زندہ دار بھی تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پابندی شریعت اور آپ کے شوق عبادت اور ریاضت کا اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ جب کبھی مجھے یہ پتہ چلتا کہ فلاں شہر کے اندر کسی شخص کے پاس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا کوئی علم ہے تو حضرت ابو العالیہ الریاحی خود فرماتے ہیں کہ میں اس شوق طلب کے اندر مہینوں کی مسافت طے کر کے، لمبے سفر طے کر کے خود اس کے پاس حاضر خدمت ہو جاتا تاکہ میں اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا علم لے سکوں۔ مگر جب وہاں پہنچتا تو حضرت ابو العالیہ کہتے ہیں کہ پہنچ کر میں سب سے پہلے جس بات کے بارے میں پوچھتا وہ یہ تھی کہ ذرا اس کے اہل محلہ سے، جاننے والوں سے، ارد گرد کے لوگوں سے پوچھتا کہ یہ بتاؤ کہ یہ صوم و صلات کا کیا پابند بھی ہے یا نہیں، اور آقا علیہ السلام کی شریعت پر بھی کاربند ہے یا نہیں۔ اگر تو مجھے جواب مثبت ملتا اور پتہ چلتا کہ یہ شخص خالی اس کے پاس حدیث کا علم ہی نہیں بلکہ یہ صوم و صلات کا پابند بھی ہے، یہ احکام شریعت کے اوپر مکمل طور پر کاربند بھی ہے، تو پھر تو میں اس کی خدمت میں حاضر ہوتا اور وہاں ان کے پاس کچھ وقت قیام بھی کرتا اور ان سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا علم بھی حاصل کرتا۔ لیکن اگر مجھے یہ پتہ چلتا کہ یہ شخص صوم و صلات کا پابند نہیں، یہ نماز میں سستی کرتا ہے یا احکام شریعت کے اوپر کاملاً کاربند نہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ جاننے کے باوجود کہ اس کے پاس حضور کی حدیث کا علم ہے، میں اس سے ملے بغیر، ملاقات کیے بغیر اور اس سے کوئی کسی قسم کا علمی استفادہ کیے بغیر وہاں سے واپس لوٹ آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرماتے ہیں ہوا لغیر الصلاۃ ادیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز جیسے اہم ترین احکام شریعت کو نظر انداز کر دے اور اس میں بھی سستی برتے کہ جس کا اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بار بار تاکید کے ساتھ حکم کیا، تو اگر اتنی تاکیدات کے باوجود اس معاملے میں اگر کوئی شخص سستی برتتا ہے تو فرماتے ہیں کہ میرا اپنا گمان اور وجدان یہ کہتا ہے کہ تو دیگر معاملات میں اس کی سستی، تساہل اور اس کی عدم احتیاط کا عالم کیا ہوگا۔ تو معزز ناظرین،
یہ ہیں حضرت ابو العالیہ الریاحی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی کمال درجہ، جو صاحب علم بھی ہیں، صاحب زہد بھی ہیں، صاحب ورع بھی ہیں، اور جن کے شوق علم کا یہ عالم ہے، اور جن کے ذوق بندگی اور جن کے اعمال صالحہ اور ایمانت اور دیانت کا یہ عالم ہے، آپ نے اپنی ساری زندگی بصرہ کی سرزمین کے اوپر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے علم کی اشاعت اور ترویج کے لیے بسر کی، اور یوں زندگی بھر حضور کے حدیث کے علم کی خدمت کرنے والے حضرت ابو العالیہ، یہ 93 ہجری کے اندر آپ کا وصال مبارک ہوا۔ یہ تو حضرت ابو العالیہ ہیں۔ پھر اس کے بعد اسی بصرہ کی سرزمین پر تابعین میں سے جو دوسرا بڑا نام جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کے علم کی بڑی خدمت کی، وہ حضرت ابو عثمان النہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں اور آپ کے زمانہ نبوت کے اندر ہی مشرف با اسلام ہو چکے تھے، مگر باوجود وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر نہ ہو سکے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس صحبت اور حضور کی زیارت کے شرف سے مشرف نہ ہو سکے، سو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے اندر حضرت ابو عثمان النہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ طیبہ کی سرزمین پر حاضر ہوئے، اور آپ نے ایک وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس اور صحبت میں گزارا، اور براہ راست آپ سے اکتساب علم بھی کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا علم سیدنا فاروق اعظم سے حاصل کیا، اور پھر آپ کے علاوہ دیگر جلیل القدر صحابہ کرام، جن میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے بھی آپ نے علم حدیث کو روایت کیا۔ پھر اسی طرح حضرت حذیفہ بن الیمان، آپ سے بھی انہوں نے علم حدیث کو حاصل کیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر عظیم صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے علم حدیث حاصل کیا، اور یوں ان بڑے نامی گرامی اور عظیم صحابہ کرام کی مجلس اور صحبت سے علم حدیث کا فیضان پانے کے بعد پھر آپ دوبارہ واپس بصرہ تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے علم کا ایک باقاعدہ حلقہ قائم کیا، اور باقاعدہ حدیث کی تدریس کا کام وہاں جا کر آپ نے شروع فرما دیا۔ آپ بھی نہ صرف علم کے ایک بہت بڑے پہاڑ تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ قائم اللیل بھی تھے اور صائم الدہر بھی تھے، یعنی آپ کے زہد، ورع، تقویٰ، طہارت، عبادت اور بندگی کا یہ عالم تھا کہ آپ ساری رات اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزار دیتے تھے، اور سارا دن آپ حالت روزہ میں رہتے، اور پھر اس نماز کے اندر آپ کے خشوع اور خضوع کا عالم یہ تھا کہ کئی بار وہ حالت نماز کے اندر خوف اور خشیت الہی کے باعث اور کمال خشوع اور خضوع کے باعث بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے۔ تو اس پائے کے عظیم محدث اور عظیم تابعی حضرت ابو عثمان النہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنی ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے علم پڑھانے میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کے علم کی ترویج اور اشاعت میں بسر کی، اور پھر آپ کے علمی ذوق کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے آپ کو بڑا مجاہدانہ کردار بھی عطا کیا تھا کہ آپ کے نے مختلف محاذوں کے اوپر پریکٹیکلی عملاً جو ہے وہ شریک جہاد بھی ہوئے، یہاں تک کہ جنگ یرموک کے اندر بھی آپ نے شرکت کی، اور تمام دیگر مجاہدین کے ساتھ آپ نے داد شجاعت بھی دی۔ پھر آپ کی چونکہ زندگی بصرہ کی سرزمین کے اوپر علم حدیث کی اشاعت اور علم حدیث کی ترویج میں گزری، یہی وجہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں زانو تلمذ طے کرنے والے اور آپ سے علم حدیث حاصل کرنے والے بڑے بڑے نامی گرامی آئمہ، جن میں حضرت قتادہ کا نام آتا ہے، حضرت خالد کا، حمید کا، پھر اسی طرح
حضرت امام داؤد کا اور سلیمان التمیمی کا، یہ اس پائے کی بڑی بڑی ہستیاں جو تھیں جنہوں نے براہ راست علم حدیث حاصل کیا ہے حضرت ابو عثمان النہدی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو یوں اپنی پوری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے علم کی ترویج اور اشاعت کے لیے بسر کرنے والے حضرت ابو عثمان النہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سن 100 ہجری کے اندر وفات پائی اور اپنے خالق و مالک حقیقی سے جا ملے۔ پھر حضرت ابو عثمان النہدی کے بعد تیسرا بڑا نام جنہوں نے بصرہ کی سرزمین کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کے علم کی خدمت کی، وہ ہیں حضرت ابو رجا عمران بن ملجان العطاروی البصری۔ آپ نے بھی اپنا حلقہ درس بصرہ کی سرزمین پر قائم کر رکھا تھا، اور آپ فتح مکہ کے وقت حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تھے، مگر باوجود حیات ظاہری میں ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب نہ ہو سکی، حضور کی مجلس اور صحبت اور آپ کی بارگاہ میں حاضری سے محروم رہے۔ تو بعد ازاں آپ بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے اندر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، اور سیدنا فاروق اعظم سے آپ نے علم حدیث حاصل کیا۔ پھر سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ ساتھ آپ نے باب مدینۃ العلم حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی مجلس اور صحبت پائی اور آپ سے بھی علم حدیث حاصل کیا۔ پھر اسی طرح حضرت عمران بن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے علم حدیث حاصل کیا۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حدیث حاصل کیا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے آپ نے علم حدیث بھی حاصل کیا اور علم قرآن اور اس کے معارف اور حقائق بھی آپ نے جو ہے وہ ان سے سیکھے اور سمجھے۔ تو یوں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے قرآن اور حدیث کا ایک جامع علم حاصل کرنے کے بعد آپ واپس بصرہ کی سرزمین پر تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر پھر آپ نے اپنی ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے علم کو پھیلانے کے لیے اور اس کی ترویج اور اشاعت کے لیے آپ نے وقف کر دی تھی۔ اور اس دوران آپ کے حلقہ درس سے فیضیاب ہونے والے آپ کے عظیم شاگردوں میں حضرت ابو ایوب کا نام آتا ہے۔ پھر امام ابن عون نے آپ سے باقاعدہ علم حدیث حاصل کیا۔ پھر اسی طرح حریر بن حازم نے آپ سے علم حدیث حاصل کیا۔ پھر سعید بن ابی عروبہ نے آپ سے علم حدیث حاصل کیا۔ پھر مہدی بن ابی میمون نے آپ سے علم حدیث حاصل کیا، اور ابن عرابی کہتے ہیں کہ آپ کا شمار حضرت ابو رجا کا شمار جو ہے وہ بہت بڑے بزرگ اور کمال درجہ عبادت گزار لوگوں کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کا حال یہ تھا کہ آپ ساری رات کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس کردار کی حامل عظیم شخصیت حضرت ابو رجا بن عمران بن ملجان، آپ نے اپنی پوری زندگی بصرہ کی سرزمین کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے علم کی ترویج و اشاعت کے لیے بسر کی، اور اپنا ایک ایک لمحہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو آگے پہنچانے کے لیے چونکہ آپ نے وقف کر رکھا تھا، اور یوں پوری زندگی علم حدیث کی خدمت کرنے والے یہ عظیم تابعی حضرت ابو رجا، آپ نے 107 ہجری کے اندر وفات پائی۔ تو معزز ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جیسے مدینہ طیبہ میں اور پھر اس کے بعد کوفہ کی سرزمین پر، اور پھر آپ نے دیکھا کہ بصرہ کی سرزمین پر کتنے نامی گرامی جلیل القدر تابعین کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے درس کے باقاعدہ حلقات قائم کر رکھے تھے، اور جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں وقف کر رکھی تھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے علم کو پروموٹ کرنے اور اس کی ترویج اور اشاعت کے لیے اور اس کو حضور کی امت تک پہنچانے کے لیے۔ تو لہٰذا ایسی جلیل القدر ہستیوں کی یہ کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ ان کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا علم صدیوں کے بعد بھی سفر طے کرتا کرتا آج ہم تک پہنچا ہے۔ خالق کائنات ان تمام عظیم ہستیوں کی قبروں پہ اپنی کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے،
اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے علم کو حاصل کرنے کی اور اس علم کو آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔